बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे रुकू नंबर 39। इससे पहले रुकू नंबर 38 में हमने सूद के अहकामात पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो दरअसल आपस के लेन देन में असूल ज़वाबित बताए गए हैं कि आपस में जब लेन देन करें, कर्ज़ का या किसी भी किस्म का लेन देन करें तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखें। इस रुकू में आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान लाने वालों, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज़ का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। एक तो हमें इसमें सबसे पहले ये पता चल रहा है कि मुकर्रर मुद्दत के लिए मतलब ये है कि जब भी कर्ज़ का लेन देन करो तो पहले से उसको स्पेसिफ़ाई कर दो, एक तयन कर दो मुद्दत का कि इस ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए हम ये कर्ज़ ले रहे हैं। फिर दूसरी बात इस आयत में क्या आ रही है कि जब कर्ज़ का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। अमूमन क्या होता है कि हम दोस्तों या अजीज़ों के दरमियान जो कर्ज़ के मामलात होते हैं उसमें कोई रिटर्न फॉर्म में या गवाहियाँ लेने को हम एक मायूब समझते हैं। हम समझते हैं कि बेएतमादी वाली बात है। हम कहते हैं भाई तुमसे तो भाइयों जैसी बात है, तुमसे तो बहनों जैसी बात है, क्या तुम्हारी बात को हम लिखें, बस तुम्हारी बात ज़बान पे भरोसा कर लिया। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि फ़क्तुबूहु, कि तुम क्या करो, उसे लिख लिया करो। अल्लाह का इरशाद ये है कि कर्ज़ और तिजारती करारदादों को तहरीर में लाना चाहिए, उस पर शहादत सब्त करा लेनी चाहिए, मतलब उस पर गवाह होने चाहिए, उनके साइन होने चाहिए ताकि लोगों के दरमियान मामलात साफ़ रहें। हदीस में आता है कि 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह से फ़रियाद करते हैं मगर उनकी फ़रियाद सुनी नहीं जाती। एक वो शख्स जिसकी बीवी बदखुल्क हो, वो उसको तलाक ना दे। दूसरा वो शख्स जो यतीम के बालिग़ होने से पहले इसका माल उसके हवाले कर दे, मतलब ये कि बच्चा भी बालिग़ नहीं हुआ, यतीम बच्चा, और उसको पहले दे दिया, ज़ाहिर उसको इतना शऊर नहीं है कि उस माल के साथ क्या करेगा। तीसरा वो शख्स जो किसी को अपना माल कर्ज़ दे दे और उस पर गवाह ना बनाए। यानी इतना ज़्यादा जो है इस पर ताकीद की गई है कि जब भी आपस में माल या कर्ज़ का लेन देन करो तो उसे आप लिख लिया करो। और अल्लाह ताला क्या हदीस में क्या अल्फाज आए हैं इसके लिए कि जब ऐसा फ़र्द अल्लाह से फ़रियाद करता है, जब वो नहीं लिखता लेन देन के वक्त तो उसकी फ़रियाद सुनी नहीं जाती। आगे फरमाया जा रहा है, वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अद्ल, फ़रीक़ैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज़ तहरीर करे। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो उसे लिखने से इनकार ना करना चाहिए। वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ, वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक़ आता हो, यानी कर्ज़ लेने वाला, और उससे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला हुआ है उसमें कोई कमी बेशी ना करे। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला फ़हुवा फ़लयुमिल्लिल वलियुहु वल अद्ल। लेकिन अगर कर्ज़ लेने वाला ख़ुद नादान या ज़ईफ़ हो या इमला ना करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। इमला कराए मतलब कि वो लिखवाए दस्तावेज़ की क्या मतलब शराइत के साथ जो है कर्ज़ दिया जा रहा है, कितनी मुद्दत के लिए दिया जा रहा है, कौन कौन उसके गवाहान हैं। वस्तशहिदू शहीदैनी मिर रिजालिकुम, फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही कर लो।
یعنی مسلمان مردوں میں سے اس دو مردوں کو گواہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے گواہ بنانا ایک اختیاری عمل ہے، وہاں مسلمان صرف مسلمانوں ہی کو اپنا گواہ بنائیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اب گواہی جو ہے دو مردوں کی ہے، اگر دو مرد میسر نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں، وہ کس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، مطلب بااعتماد لوگوں کی گواہی لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کس ناکس جو ہے گواہ ہونے کے لیے اہل ہوگا، موضوع ہوگا، بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنے اخلاق و دیانت کے لحاظ سے بالعموم جو ہے لوگوں کے درمیان قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں۔ پھر گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ آگے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس پوائنٹ آیا ہے کہ جب ہم ہینڈ ٹو ہینڈ جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، ہینڈ اوور کر دیا، فیس ٹو فیس ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی معاملات طے کر رہے ہیں، تو اس کے کیونکہ ہم لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، ایک ہاتھ دیا ایک ہاتھ لیا، تو اسی وقت ہم نے یہ سارے معاملات کر لیے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا، اس میں لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تجارتی معاملات کرتے وقت جو ہے نا گواہ کر لیے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو اس کا دستاویز کو ریٹرن کرتا ہے، یعنی کاتب جو ہوتا ہے، لکھنے والا جو ہوتا ہے، ان کو کبھی گواہی دینے پر یا گواہ کو گواہی دینے پر جو ہے نا ستایا نہ جائے کہ اپنے فیور میں اس سے جو ہے بیان لیا جائے کہ آپ جو ہے بیان ہمارے فیور میں دیں، تو ایسے معاملات میں اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ تم گناہ کا ارتکاب کرو گے اور اس معاملے میں سے اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اب یہاں پہ کیا چیز ہے کہ سفر کے حالت میں ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ دستاویز لکھنے کے لیے کوئی ایسا فرد میسر نہیں ہے اور جو کہ آپ اس میں کوئی تحریری صورت میں کر سکیں، تو آپ اس کے معاملے کوئی چیز رہن رکھوا کر اور جو ہے اس پہ آپس میں لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ رہن کا معاملہ جو ہے صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ نیز جو رہن کے معاملے کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو
تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر روپیہ لے لے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیرووں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے۔ اس لیے قرآن نے قصداً اسے دوسری صورت کا ذکر کیا ہی نہیں کہ اگر ہم اتنا اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کیا ہے تو پھر کسی سے کوئی چیز رکھ کر جو ضرورت مند ہے تو اس سے کوئی چیز رہن رکھ کر قرض وغیرہ کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کا واپسی کا اطمینان ہو جائے اور اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں اگر مرہون جو کوئی چیز ان کے پاس رہن رکھوائی گئی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل یہ سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور جو رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور وہ اگر رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے دوسری اگر کوئی کام آپ سے لے سکتے ہیں جیسے سواری یا اس پہ لوڈنگ کر کے مال کو لانا لے جانا ہوتا ہے، وہ خدمت ہوتی ہے۔ کیونکہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چارہ وارہ کھلا رہے ہیں، اس پہ اس کی کھانے وانے پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو یہ اس کا معاوضہ ہوتا ہے جو جس نے رہن اس کو رکھا ہوا تو اس جانور کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جن پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ شہادت دینے سے گریز کرنا یا شہادت میں صحیح واقعات کے اظہار سے پرہیز کرنا، دونوں میں شہادت چھپانے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جو گواہی دینے والا اسے چھپایا نہ جائے بلکہ اسے واضح رکھا جائے۔ آج کی رکوع میں ہم نے لین دین کے آپس کے معاملات کا پورا جتنی بھی صورتیں یا جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں وہ سب ہم نے اچھی ڈیٹیل سے پڑھی ہیں، اور اس سے ہمیں پاس بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں جو ہم معاشرے میں قرآن کی علم نہ رکھنے کی وجہ سے جس کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثریت ہم دیکھیں تو ہم معاملات آپس میں کرتے وقت لین دین کے خصوصاً ریٹن فارم میں اس کو نہیں لے کے آتے، نہ ہی کوئی گواہ رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں لازمی کرنی چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی اور آپس میں رشتہ داریوں میں فرق نہ آئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا اور اس کی تعلیمات کو ہمیں دل سے قبول کرنے والا بنائے، ہمیں حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔